बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 18 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज बुध का। आज ख़बरें हैं हमारे पास, कुछ कोलालमपुर समिट के बारे में है, उसके बैकडोर चैनल पे क्या हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या कामयाबियाँ हासिल हुई और ये समिट में जाना ज़्यादा बेहतर था या ना जाना बेहतर था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वापस आ चुके हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। फिर ये है कि हमने आपको एक ख़बर दी थी कि ऑयल और गैस के ज़खायर, तो उस सिलसिले में हम आपको आज कंफर्म करेंगे, मज़ीद एक ख़बर देंगे। उस ख़बर की तस्दीक भी है और उसका तसलसल भी है, और कुछ और सियासी नौइयत की ख़बरें। आज कोर कमेटी का इजलास था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फ़ैसले किए इस बारे में और देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर नहीं किया तो अब तक, और दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसको क्लिक करें, ताकि आपके पास बर वक्त तमाम वीडियोस की इत्तला पहुंचती रहे। तो एक तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब भी अपने चैम्बर में मिले। उन्होंने अपने कुछ जर्नलिस्टों से, सहाफ़ियों से, सुप्रीम कोर्ट जो प्रेस एसोसिएशन है उसके साथ उनकी मुलाकात थी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, लेकिन एक तो उन्होंने ये कहा कि उनका परवेज़ मुशर्रफ का जो केस था इससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ओपन कोर्ट में जो कुछ हुआ वही हुआ, और ओपन कोर्ट में जो कोर्ट ऑर्डर था उससे ज़्यादा की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसको मिस रिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में बताया उन्होंने, तो उनके ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बुलाया और उनको कहा कि आप ज़रा अपने मामलात चेक कर लें और अगर इसमें देख लें गिल्टी हैं या नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात कही कि मुझे बड़े बड़े ओहदों की पेशकश हुई और दाना डाला गया मुझे, लेकिन मैंने चुगा नहीं, और अब मैं वापस जाऊंगा। अमेरिका जाने का इरादा है उनका। उनको वहाँ पे फ़ेलोशिप ऑफ़र हुई है और वो रिटायरमेंट के बाद फ़ेलोशिप की ऑफ़र को उन्होंने कहा मैंने कबूल कर लिया है, लिहाजा पाकिस्तान में अब फर्दर फौरी तौर पे तो वो नज़र नहीं आएंगे और कोई ऐसा ओहदा भी नहीं लेंगे। तो ये चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब की एक थी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। लेकिन बढ़ते हैं जनाब आगे। समिट होना थी कोलालमपुर में, आपको बदस्तूर बता रहे थे, लेकिन उसमें अब कुछ अच्छी ख़बरें भी आई हैं। पहले तो हमें मायूसी थी बहुत ज़्यादा कि अगर ये हो जाती समिट और इसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जाना था, सऊदी अरब भी जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इससे अच्छा कुछ अच्छे नताइज निकले हैं। सऊदी हुकाम से भी बात हुई मेरी, उन्होंने भी कुछ बताया, और कुछ आज वज़ीर आज़म इमरान खान वापस आए हैं तो उन्होंने भी बताया। हुआ ये कि ये एक गलतफ़हमी पैदा हो गई थी, और उस गलतफ़हमी को दूर करने में वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफ़ी काम किया। गलतफ़हमी ये थी कि क्या ये पैरेलल कोई ओआईसी के पैरेलल एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जा रही है, ये था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई तो उसमें ये सारी बातें हुई, और ये तासुर कि जनाब पाकिस्तान शायद किसी ऐसे इत्तेहाद में जा रहा है या किसी ऐसे फोरम का हिस्सा बन रहा है जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है, तो ये बात बिल्कुल सिरे से ही गलत थी। तो जो बातें हुई तो उसमें ये था कि ये जो कंसर्न्स थे सऊदी अरब के, वो ये था कि ओआईसी के होते हुए पैरेलल कोई ऐसा फोरम नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि जनाब ओआईसी का जो फोरम है वो डिसग्रेस उसको किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि उसमें 57 कंट्रीज़ उसमें मौजूद थे। और फिर ये कि एमबीएस ने ये भी कहा कि जनाब ओआईसी को तगड़ा करना चाहिए, जितनी भी तवानाई हैं वो इधर लेके आएँ
بجائے اس کے کہ پیرالل کوئی ایک اور تنظیم کھڑی ہو جائے اور تاثر یہ ہو کہ OIC ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، مسلم کنٹریز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر عمران خان اور MBS کی جو گفتگو ہوئی وہ کافی مفید رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ تاثر ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ملائیشیا یا ترکی کوئی سعودی عرب کے اگینسٹ کوئی اس طرح کا الائنس بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان اس کا حصہ ہے۔ تو تمام جو ہیں ایک پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت بھی شوکت عزیز صاحب نے بطور وزیر اعظم اس سمٹ میں شرکت کی تھی، کوالالمپور میں ہی ہونی تھی، اور اس وزٹ میں بطور جرنلسٹ میں بھی موجود تھا۔ تو یہ اس طرح سے ہوا۔ تو اب بھی ہوتی ہے وہاں پہ سمٹ، اور اب کیوں اس طرح کا ایک غلط فہمی پیدا کی گئی؟ میرا خیال ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں نے زیادہ غلط فہمیاں پیدا کیں، اور اس میں پھر جو غیر ملکی طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس کنفیوژن پیدا کرنے میں، اور پہلے کوشش کی کہ جناب غلط فہمیاں پیدا ہوں، پھر کوشش کی کہ جناب اس کو سبوٹاج کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ بالآخر ان شارٹ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان اور MBS کے درمیان گفتگو بہت زیادہ مفید رہی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اس سے بہتر پوزیشن میں آ گئے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ان میچیبل ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تیسرا کھلاڑی آ کے اس کو سبوٹاج کرے۔ ایون یمن وار بھی ہوئی تو اس میں بھی بہت غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، لیکن وہ بھی ختم ہوئی بالآخر، اور اب پاکستان اور سعودی عرب بہت زیادہ قریب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب پھر مہاتیر محمد اور محمد بن سلمان کے درمیان بھی گفتگو ہوئی، اور براہ راست گفتگو ہوئی، اور دونوں مسلم رہنماؤں نے کوئی ایسا تاثر بھی انہوں نے کہا کہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ملائیشیا اور سعودی عرب کے درمیان کوئی اس طرح کا تلخی ہے، اور یا ملائیشیا میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کوئی سعودی عرب کے پیرالل کوئی ایسا ایکٹیویٹی جنریٹ کی جا رہی تھی، یا OIC کے پیرالل کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کی جا رہی تھی۔ تو یہ چیزیں ہوئیں، اور اب یہ ہے کہ ترکی کے صدر کو بھی پھر اعتماد میں لیا گیا جنیوا میں، اور وزیر اعظم عمران خان نے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فروری میں ترکی کے صدر جو ہیں حسب معمول پاکستان کا وزٹ کریں گے، اور ملائیشیا بھی خوش، پاکستان بھی خوش، ترکی بھی خوش، اور سعودی عرب بھی خوش۔ لہٰذا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ملائیشیا سے مجھے فون بھی آئے کہ وہ سمٹ میں پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا، تو آج وہ پاکستان کا جھنڈا وہاں سے ریموو کر دیا گیا۔ ظاہر ہے جو ملک شرکت کرے گا اسی کا ہی فلیگ وہاں پہ ہوتا ہے، جو شریک نہیں ہوتا اس کا پھر فلیگ اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ضرور ایک کیا کہنا چاہیے، مس ہینڈل ہوا ہے، مس مینج ہوا ہے معاملہ۔ یہ اگر نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی ایک نقصان جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اس کو بچایا گیا ہے اچھی سفارتکاری وزیر اعظم عمران خان کی۔ اس کے بعد جنیوا میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے جناب پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی، اور خاص طور پہ بھارت میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں انفارم کیا، اپنا موقف پیش کیا اور ڈٹ کے پیش کیا جنیوا جیسے فورم پہ۔ اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انڈیا میں ہو رہی ہیں، اب جو نئی شہریت کا جو نیا قانون جس میں مسلمانوں کو بالکل نکال دیا گیا ہے اور انتقام کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آواز اٹھائی۔ بھارت میں اس وقت صورتحال انتہائی گھمبیر ہے، اور اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ باقی مینارٹیز بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، اور تقریباً آخری اطلاع کے مطابق کوئی 50 سے زیادہ شہروں میں اس وقت ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں، جلاؤ گھراؤ، گرفتاریاں، فائرنگ، آنسو گیس، توڑ پھوڑ، یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور صورتحال بدستور بے قابو ہے، اور اس میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے بھارت کی سپریم کورٹ نے، کہ انہوں نے
اس نئے قانون کو سسپینڈ نہیں کیا، بلکہ ہیئرنگ کے لیے تو فکس کر لیا لیکن سسپینڈ نہیں کیا، جس سے عوام میں غم و غصہ مزید پھیل گیا ہے۔ ایک خبر ہم نے جناب آپ سے شیئر کی تھی، اچھی خبریں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو ایک خبر ہم نے شیئر کی تھی آپ سے کہ آئل اور تیل کے آئل اینڈ گیس کے ذخائر، اس پہ باقاعدہ طور پہ جناب حیدرآباد سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کنوؤں کی کھدائی کا کام شروع ہے۔ 2 کنویں کھودے گئے ہیں اور اس کا رزلٹ جو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ اس کی باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، کیونکہ اس وقت یاد ہے کہ ہم نے اسے خبر دی تھی تو بہت زیادہ ہمارے کچھ بہی خواہ جو دوست ہوتے ہیں نا، انہوں نے کافی مذاق اڑایا تھا، لیکن الحمدللہ حیدرآباد سندھ میں 2 کنویں کی کھدائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور بہت جلد رزلٹ بھی آئے گا، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ آگے جناب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے آج کی کور کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم عمران خان۔ اس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا جناب کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع، اس پہ فوری طور پہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہر وہ اقدام کیا جائے جس سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی توسیع کا جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں نہ پڑے، اور وہ ہر صورت میں کیا کہنا چاہیے، اس کو تحفظ ملنا چاہیے۔ اس کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے یا پھر آپ نے ریویو کرنا ہے، وہ کمیٹی بنا دی ہے اور اٹارنی جنرل ہوں گے، لاء منسٹر ہوں گے، وہ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پرویز مشرف صاحب کو جو سزائے موت سنائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس میں بھی سپریم کورٹ میں اب یہ خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں جایا جائے اور ریویو فائل کیا جائے، اور اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا نے ملک سے جانا تھا، تو کمیٹی نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ لاء منسٹر کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی اس نے آج سماعت کی ہے، وہ مسترد کر دی ہے پی سی ایل سے نام نکالنے کی درخواست، لہٰذا ان کو انفارم کر دیا جائے گا 1-2 دنوں میں۔ مریم بی بی کا باہر جانا ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وفاقی حکومت نے یہ سٹینڈ لے لیا ہے اور کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے، اور اس میں کوئی جواز ایسا نہیں پیش کیا گیا کمیٹی کے مطابق کہ جس کی بنیاد پہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالے، کیونکہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے، وہ ضمانت پر رہا ہے اور ان کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نیب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، تو یہ ہے جاتے جاتے ایک اچھی خبر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔